बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरी खल्की कुल्ली हीमी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, फलक न्यूज़ एंड हरमैन साउंड सिस्टम की जानिब से प्रोग्राम रज़ाए रमज़ान लेकर एक मरतबा फिर आपका मेज़बान शराज़ मदनी हाज़िर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह की रहमत से मालिक के कायनात की तरफ से खुशियाँ और रहमतें समेट रहे होंगे। रमज़ान मुबारक की इस खूबसूरत घड़ियाँ और ये पाक रातें जो हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि इन रातों को अल्लाह ताला हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। बिल यकीन अजीम घड़ियाँ हैं और जुमुअतुल मुबारक जो कि अलविदाई जुमा आज गुज़र चुका और इसके साथ ही ये लम्हात भी जल्दी के साथ बीते चले जा रहे हैं। क्यों ना हो कि रमज़ानुल मुबारक इतनी तेज़ी से आया और इतनी तेज़ी से हमसे जुदा हो रहा है। नाज़रीन मोहतरम, यही हाल हमारी ज़िंदगी का है कि किसी न किसी दिन हमने भी दुनिया से चले जाना है। जो आया है उसने दुनिया से जाना ही जाना है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी, हमें अपनी आखिरत के हवाले से अपने आप को हमेशा हर हाल में तैयार रखना चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम रज़ाए रमज़ान के अंदर आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है, इस अशरे के हवाले से है और इस अशरे की ख़ास खूबी जो है वो इसके साथ जुड़ी है। टॉपिक है कुरान और साहिब कुरान सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस पर गुफ्तगू करने के लिए, इस पर कलाम करने के लिए हमारे दरमियान इल्मी, अदबी और रूहानी शख्सियत तशरीफ़ फरमा है जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, इल्म में एक बहुत गहरी सोच रखते हैं और इल्म में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी इनका खूबसूरत मुताला और मैं समझता हूँ कि जब ये बोलते हैं तो सुनने वाले अपने कलम जो है वो लिखने के लिए तैयार रखते हैं कि कुछ ऐसे मोती मिल जाएं जो उनकी ज़िंदगी को संवार दें। चलते हैं, मेरी मुराद जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़याज़ अहमद चिश्ती साहब से है। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, दूसरी मर्तबा आप हमारी इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए हैं, कैसा आप फील कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले खुशी ये है कि जितने लोग हैं सब अक्सर कुरान पाक के हाफिज़ और कारी हैं। माशाल्लाह, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है। जी जी। और आज ही बता रहे हैं कि तकमील कुरान पाक। हाँ माशाल्लाह, ये तो एक देखिए ना करम की बात है। हालांकि पहले कोई ऐसा हमारा ख्याल न था, हमने तो मौजू कुछ और सोचा हुआ था और फिर हमने अचानक ही इसको चेंज किया। ये क्या हमें इल्म न था कि यहाँ पे तकमील कुरान भी हुआ है। ये तो करम की बात है ना, रूहानियत की बात है, बात से बात मिल गई है। जी नाज़रीन, बात से बात मिले तो ही बात बनती है और जब बात से बात मिलती है बात बन जाती है, जब बात बन जाए तो फिर बिगड़ी भी बन जाती है। बिल यकीन कुरान साहिब कुरान, इन्हीं का सदका सारी कायनात में बट रहा है। कुरान वो कि जो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, साहिब कुरान हुजूर को कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस पर मज़ीद मैं मुफ्ती साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन इसके साथ ही हमारे दरमियान एक और मेहमान तशरीफ़ फरमा है। मेरी मुराद जनाब हाफिज़ मोहम्मद अहमद। हाफिज़ मोहम्मद अहमद साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। चलते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बेटा कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल जी, आलमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे इल्म है कि हाफिज़ साहब माशाल्लाह कुरान पाक भी सुना रहे हैं और माशाल्लाह इनका कुरान पाक भी जो है वो इख्तिताम पज़ीर होगा। ये बड़ी सादत की बात है। नाज़रीन, ये उम्मत मुस्तफ़ा की शान है। ये शान सिर्फ हुजूर की उम्मत की शान है। पहली उम्मतों के अंदर अल्लाह के कलाम को हिफज नहीं किया जाता था। अल्लाह के कलाम को हिफज करते थे सिर्फ नबी और रसूल। आप उठा के देख लें, तौरात, ज़बूर, अंजील और
104 صحیفے جو نازل ہوئے ہیں، ان تمام صحائف اور وہ تمام آسمانی کتابوں کے حافظ آپ کو انبیاء ملیں گے، اللہ کے نبی ملیں گے. اور آج جو امت مسلمہ میں گلی گلی نگر نگر حافظ مل رہے ہیں نا، یہ صدقہ حضور کا ہے. فرمایا پیارے محبوب ہم نے آپ کے صدقے انبیاء والی شان آپ کی امت میں عطا فرما دی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، یہ بھی صدقہ مصطفیٰ ہے. اسی لیے آج گلی گلی نگر نگر حافظ قرآن نظر آتے ہیں. چلتے ہیں ناظرین محترم، آج کے اس پروگرام کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے کرتے ہیں. میں حافظ صاحب سے ملتمس ہوں، حافظ صاحب قرآن پاک کی تلاوت سے آج کے اس پروگرام رضائے رمضان کا آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. کیا کہنے، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا کیا بات ہے. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. ناظرین، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. اللہ تعالیٰ کا پاک کلام، مالک کائنات کے کلام سے رضائے رمضان پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے. ناظرین محترم، نعت رسول میں مقبول بھی شامل کریں گے، اور انہی حافظ صاحب سے انشاءاللہ میں گزارش کروں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ تلاوت بڑے خوبصورت انداز سے کی ہے. تو آئیں ناظرین حافظ صاحب سے نعت شریف بھی سنتے ہیں. حافظ صاحب جی کیا سنا رہے ہیں؟ مشہور زمانہ مشہور صورت کلام ہے. جی جی. خدا کی عظمت کیا ہے، محمد
مصطفیٰ جانے خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے صدا کرنا تو میرے بس میں تھا میں نے صدا کر دی صدا کرنا تو میرے بس میں تھا میں نے صدا کر دی وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے غدا جانے وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے غدا جانے میری مٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا میری مٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا کہاں لے جاتی ہے اس کو کہاں لے جاتی ہے اس کو مدینے کی ہوا جانے کہاں لے جاتی ہے اس کو مدینے کی ہوا جانے مجھے تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں مجھے تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں زمانے کا ہے کیا ناصر زمانے کا ہے کیا ناصر بھلا جانے برا جانے زمانے کا ہے کیا ناصر بھلا جانے برا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے کیا کہنے ماشاءاللہ بہت ہی احسن انداز بڑے ہی پیارے انداز میں حافظ صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے چلتے ہیں ناظرین کرام مفتی صاحب کی طرف بڑی بےتابی سے آپ کو بھی انتظار ہوگا اور مجھے بھی انتظار ہے جی مفتی صاحب قرآن اور صاحب قرآن آج موضوع ہے آپ اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کیا وضاحت دیں گے جی نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید معزز سامعین السلام علیکم دعا ہے خالق لم یزل مالک ذوالجلال مولا ہم سب کو کامل ہدایت عطا فرمائے آمین آمین
अज़ीज़ान गिरामी, क़ुरआन और साहिब क़ुरआन। जी बिस्मिल्लाह। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ला रैब और बेअब किताब के अंदर है, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमात इलन-नूर। ये किताब क़ुरआन आई, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमात इलन-नूर। वाह वाह। इंसानों को अंधेरे से निकाल के नूर का रास्ता दिखाने आई है। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। किताब बहुत खूब। नूर का रास्ता दिखाने आई। तो साहिब कुरान की तो क्या बात है। आप बात कर रहे थे कि जितनी सहाइफ थे, किताबें थी, नबियों को बस याद थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर के ग़ुलाम नन्हे नन्हे मुजाहिद होते हैं, वो कुरान के कारी होते हैं, बेशक, बेहतरीन कुरान पढ़ते हैं, कुरान के हाफिज होते हैं। क्या बात और है। दोस्तों, इसी से कि जो साहिब कुरान है, ये कुरान किताब की सूरत में है। आहा, क्या बात है। इसको अगर हम गिराते हैं तो गुनाह कबीरा है, अगर गिर जाता है तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जो साहिब कुरान है उसकी मैं यूं बात करता जाऊं कि आप ताइफ में गए, जी, ताइफ वालों ने पत्थर मारे, तो मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त किया। कभी कभी वो रिवायत मेरे सामने आती है जी जी, कि करीम आका के पास एक ताकत थी। बेशक, कौन सी? वो चाहते तो उनको नजर ना आते, बेशक ऐसा ही है। वो मारते तो हुजूर तक पत्थर ना पहुंचते। लेकिन साहिब कुरान ने ये बताया है कि जब खुद को भूल जाओगे, अपनी परवाह नहीं करोगे, खुदा को राजी करोगे, खुदा का दीन बताओगे, एक वक्त आएगा वो खुदा ही तुम्हें मकाम अता फरमाएगा। बेशक, सुभान तो अल्लाह। पहली बात ये कि पत्थर मारे आपके जिस्म के ऊपर लगे, आपका जिस्म मुबारक लहूलुहान हुआ। और मदीने के ताजदार ने जब हाथ उठाए तो फरिश्ते अर्ज कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, बद दुआ कीजिए, हम बस्ती को उल्टा देते हैं, आग की बारिश कर देते हैं। अल्लाहु अकबर। और सरकार ने हाथ उठाए, हाथ उठाकर हिदायत की। दुआ के दो पहलू होते हैं, एक मगफिरत की और एक हिदायत की। ठीक है। मदीने के ताजदार ने मगफिरत की नहीं दुआ की, हिदायत की दुआ की। वहां क्या बात है, सुभान अल्लाह। हिदायत की दुआ की। सुभान तो अल्लाह। करीम आका मक्का पाक तशरीफ फरमाते, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार, आप भी साथ बैठे थे। आपकी चाची जब ये सूरत तब्बत यदा अबी लहब व तब नाजिल हुई, जी जी, तो आपकी जो चच्ची थी उसका नाम था अरवा। अच्छा। अलिफ रा वाओ या वाओ के ऊपर खड़ी जबर अरवा। वो घर से निकली, घर से निकली ठीक है, ठीक है। तो बोलती बोलती जा रही है कि हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, तब्बत यदा अबी लहब व तब, ये हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं। बोलती बोलती घर से बाहर निकली। अच्छा। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की निगाह गई। अल्लाह अकबर। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप तशरीफ ले जाएं, वो आएगी, बातें करेगी, अच्छा, आए मुझे हाय। अच्छा नहीं लगेगा। आए हाय हाय हाय। सरकार ने फरमाया, चलो ऐसा करते हैं, मैं इधर आपके पास ही बैठा रहता हूं, लेकिन मेरा रब मुझे छुपा देगा, मैं अरवा को नजर नहीं आऊंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वही नबी है। वाह वाह वाह। वहां खुद को नहीं छुपाया, हाय हाय हाय। यहाँ छुपा के भी बता दिया कि ये चीज भी मेरे पास है, वाह, लेकिन वाह। अल्लाह की रजा के लिए वहां मैंने अपनी परवाह नहीं की, दीन की। तो वाह। इसमें जो हिकमत है वो ये है। अब
अरवा आई, मैं हदीस पाक को कंप्लीट कर दूं, अरवा आई तो उसको सरकार मदीना नजर ना आए। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर से बात करने लगी, कहती है कि सुना है तुम्हारे जो महबूब हैं, हबीब हैं, मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हमारे खिलाफ कोई बातें की हैं। तो सिद्दीक अकबर की सदाकत पे कुर्बान जाऊं, बड़ी हिकमत वाली बात की है। फरमाया मेरा महबूब शायरी नहीं करता। हा, क्या बात है, बहुत आला। सूरज शुआरा है जी जी। वादी यही मून लफ्ज है कि जो शायर होता है वो किसी वादी में चला जाता है, जिसको चाहे 7 आसमान क्रॉस करा दे, जिसको चाहे ताहते सरा पे ले जाए, वो शायर है। बेशक। तो सैयदना सिद्दीक अकबर सरकार ने फरमाया कि अरवा मेरा महबूब शायरी नहीं करता। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो वो चली गई। इसमें सिद्दीक अकबर ने बताया कि अगर मैं उससे कोई और कलाम करता, कोई और कलाम करता, इस बात को अगर मैं उसे दूसरे लफ्जों में बयान करता तो फिर मैं तो सिद्दीक हूं, मेरी सदाकत में फर्क आता था। एक और दूसरा, इसी में हिकमत मैंने सरकार की बयान कर दी कि जो हुजूर ने कहा ठीक कहा। बेशक बेशक, हुजूर ने कहा ठीक कहा। कुरान और साहिब कुरान सिलसिले को लेके चलते हैं। जी जी, कुरान मजीद और साहिब कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मतें हैं। और कुरान और साहिब कुरान को समझने के लिए अकीदा भी जो है वो दुरुस्त होना चाहिए। अगर मैं ये जुमला कहूँ तो अगरचे सख्त हो, लेकिन बात मैं कह के जाऊँगा, कुरान और साहिब कुरान को समझने के लिए हलाली होना ज़रूरी है। समझोगे तो फिर ही कुरान मजीद समझ में आएगा। जिसके सीने में इश्क मुस्तफ़ा है, जिनके सीने में नबी पाक अलैहिस्सलाम का प्यार है, बिल यकीन कुरान को वही समझता है, साहिब कुरान को भी वही समझता है। नाज़रीन मुहतरम, प्रोग्राम के अंदर वक्त हुआ है नात रसूल मकबूल शामिल करने का। हमारे दरमियान हमारे एक अजीम शना खान माशाअल्लाह ने हमें ज्वाइन किया है, जनाब मोहम्मद आज़म मौलवी साहिब तशरीफ़ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज़म भाई कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा करम अल्लाह पाक, माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। आज हमारे प्रोग्राम में क्या शामिल फरमा रहे हैं, कौन सा कलाम? एक नाज शरीफ के चंद अशार पेश करता हूँ। जी जी, इरशाद। हर रोज शबे तन्हाई में, हर रोज शबे तन्हाई फुरकत का जुनून तड़पाता है, दिल मजबूरी पे रोता है, दिल मजबूरी पे रोता है। जब याद मदीना आता है, हर रोज शबे तन्हाई में, सजदों की कमाई एक तरफ तैबा की गदाई, एक तरफ
طرف سجدوں کی کمائی ایک طرف تیبہ کی گدائی ایک طرف ہر چیز اسے مل جاتی ہے ہر چیز اسے مل جاتی ہے در پہ جو نبی کے جاتا ہے ہر روز شب تنہائی میں ایک ہوک اٹھے میرے سینے سے آئے پیغام مدینے سے ایک ہوک اٹھے میرے سینے سے آئے پیغام مدینے سے سرکار کرم کی بھیک ملے سرکار کرم کی بھیک ملے میں سائل ہوں تو داتا ہے ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے ہر روز شب تنہائی میں ماشاءاللہ ناظرین محترم بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر ہدیہ عقیدت با سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے جناب محمد اعظم مولوی صاحب. ناظرین صاحب قرآن اور قرآن اس کا ذکر خیر چل رہا ہے. یہاں پہ ایک میں بڑی کمال کی بات شامل کرنا چاہوں گا. ہمارے مفتی صاحب سے سوال بھی ہے اور یہ بات تمام ناظرین و سامعین بھی جو ہے وہ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا. قرآن جو ہے قرآن عظمتوں والا ہے، شانوں والا ہے. اللہ کا کلام چونکہ اللہ تبارک و تعالی جگہ سے پاک ہے، اس سے حوالے سے ناظرین ایک شرعی مسئلہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ کے لیے جگہ ثابت کرنا کفر ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جملہ کہنا
کہ وہ اوپر ہے یا دائیں ہے یا بائیں ہے. یہ اوپر نیچے دائیں بائیں یہ ساری سمتیں ہیں اور یہ سمت کے لیے محتاجگی ہوتی ہے. اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں. تو لہٰذا یہ جملہ بولنے والے کہ وہ اوپر والا ہے اور مراد لیتے ہیں کہ وہ اوپر بیٹھا ہے, بیٹھنے کو ثابت کرتے ہیں, تو وہ کفر کرتے ہیں. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے پاک ہے, ہم سب جانتے ہیں, اس کے لیے جگہ ثابت نہیں کر سکتے. لیکن کیا وجہ ہے؟ جب اللہ جگہ سے پاک ہے تو پھر اللہ کا کلام بھی جگہ سے پاک ہونا چاہیے نا. تو اللہ کا کلام جگہ سے پاک ہونا چاہیے, اللہ بھی جگہ سے پاک ہے. کیا وجہ ہے کہ قرآن کی کچھ صورتوں کو ہم مکی کہتے ہیں, کچھ صورتوں کو ہم مدنی کہتے ہیں؟ جب وہ رب جگہ سے پاک ہے تو پھر اس کے نازل کردہ کلام کو بھی جگہ سے پاک ہونا چاہیے. اس پر میں مفتی صاحب سے اس کا آنسر لوں گا اور جانتے ہیں مفتی صاحب کیا فرمائیں گے. صورت مکی بھی ہیں مدنی بھی ہیں, حالانکہ اللہ جگہ سے پاک ہے, ہونا تو یہ چاہیے بھی قرآن اللہ والا ہے, چونکہ اللہ صرف مکی نہیں, اللہ صرف مدنی نہیں, اللہ تو سارے جہان کا رب ہے. تو یہ کیا ہے مکی اور مدنی؟ جی بہت اعلیٰ سوال ہے. جی بسم اللہ. اس پہ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ قرآن ایک رات میں نازل ہوا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قرآن ایک رات میں نازل ہوا. جی اگر ایک رات میں نازل ہوا یا تو مکے میں ہوا یا مدینے میں ہوا. جی بالکل ٹھیک ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ساری صورتیں یا مکی ہوتی یا مدنی ہوتی. جی بالکل ٹھیک ہے. قرآن ایک رات میں نازل ہوا. قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات موجود ہے. اور یہ ماجرا کیا ہے کہ ایک رات میں نازل ہوا, پھر صورتیں تقسیم ہیں. کیا بات ہے. یہ ماجرا یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تو ایک رات میں ہی ہوا. بے شک. لیکن کہاں تک ہوا یہ علم نہیں ہے. یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ العزیز. سبحان اللہ. کہ قرآن مجید فرقان حمید جو کتاب ہے ایک رات میں ہی نازل ہوا, لیکن وہاں تک ہوا کہ جیسے میاں صاحب کا کلام پڑھتے ہیں کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ, ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ. وہ رحمت آخری آسمان پہ آ کے آواز دیتی ہے. تو اسی طرح قرآن جگہ سے پاک ہے. بے شک. کیوں ایک رات میں نازل ہوا؟ اگر جگہ ثابت کرتے ہیں تو ساری صورتیں ایک ہی نام سے ہوتی, یا تو مکیہ یا پھر مدنیہ. بے شک. عزیزان گرامی, قرآن ایک رات میں نازل ہوا آخری آسمان تک. اس کے بعد پھر جہاں اللہ کے محبوب گئے, جبرائیل مبلغ جو تھے, جبرائیل مبلغ جو تھے وہ لے کر آتے رہتے تھے. تو سرکار مکے ہوتے تھے تو سورت کا نام مکیہ, سرکار مدینہ ہوتے تھے تو سورت کا نام مدنیہ. جبرائیل امین ساتھ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جو قرآن ہے سارا میں بھی نہیں جانتا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. جیسا کہ سورہ بقرہ پہلی آیت کریمہ, بے شک, الف لام اور میم, سبحان اللہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جبرائیل امین الف لائے, حضور کی بارگاہ میں عرض کی الف, سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے, میں جان گیا. آئے ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے. لام, کیا بات ہے, سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. سبحان اللہ. میم, سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. سبحان اللہ. تو جبرائیل نے آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ جب پڑھا, سرکار خاموش ہو گئے. اللہ. جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے, الف بھی ٹھیک ہے, لام بھی ٹھیک ہے, میم بھی ٹھیک ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہاں خاموش کیوں ہو گئے؟ فرمایا نہ تم الف جانتے ہو, نہ تم لام جانتے ہو, کیا بات ہے, نہ ہی میم جانتے ہو, ذالک الکتاب لا ریب فیہ تو جانتے ہو. سبحان اللہ. تو اس لیے عزیزان گرامی
سبحان یہ اللہ۔ کچھ صورتیں مکی اور کچھ صورتیں مدنی اس لیے ہیں جی جی، مدینے کے تاجدار جہاں جہاں گئے آہا، جیسے جیسے قرآن آیا واہ واہ، تو اس صورتوں کا نام وہاں رکھ کیا بات ہے ناظرین، سرکار مکے میں ہیں صورت مکی بن گئیں، حضور مدینے میں ہیں صورت مدنی بن گئیں۔ اللہ جگہ سے پاک ہے لیکن جو لینے والے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ تو جگہ والے ہیں۔ رب جگہ سے پاک ہے لیکن لینے والی ذات جگہ والی ہے، سمت والی ہے، اس لیے حضور مکے میں ہیں تو قرآن مکی ہے، حضور مدینے میں ہے تو قرآن مدنی ہے۔ ناظرین محترم، چلتے ہیں نعت رسول مقبول کی طرف۔ ایک کلام مزید جو ہے وہ پروگرام کے اندر میں شامل کرنا چاہوں گا۔ جناب اعظم مہروی صاحب جی، مزید آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ جی نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، ایسی رونق فضا آج کی رات ہے، ایسی رونق فضا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو،
درد دل اور حسن نظر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز اور بہت ہی اعلیٰ انداز. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی. ماشاءاللہ بہت خوب آپ نے اس سچویشن کے اندر بھی ماشاءاللہ اتنی خوبصورت نعت جو ہے ماشاءاللہ سنائی. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے. ناظرین موسم چلتے ہیں ایک مرتبہ پھر مفتی صاحب کی طرف. بڑی پیاری گفتگو چل رہی ہے جی ماشاءاللہ. بالیقین سکرین کے اس پار اگر ماحول ایک اعلیٰ ہے تو سکرین کے اس پار بھی ماحول بہت اعلیٰ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو قرآن کا نور عطا فرمائے, صاحب قرآن کا نور عطا فرمائے. صاحب قرآن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سنجیدگی عطا فرمائے. جی چلتے ہیں ناظرین مفتی صاحب کی طرف اور میں مزید سوال بڑھانا چاہوں گا. مفتی صاحب ابھی ماشاءاللہ آپ جب سے موضوع شروع ہوا ہے قرآن مجید اور فرقان حمید, یہ ایک جملہ بار بار کہا جا رہا ہے. قرآن مجید فرقان حمید. قرآن کا مطلب ہے ملانے والا, فرقان کا مطلب ہے جدا, تو یہ دونوں تضاد ہیں. تو پھر بولتے بھی ہم ایسے ہیں قرآن مجید اور فرقان حمید, یہ کیا چکر ہے؟ اب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ بہت پیارا سوال ہے جی جی کہ قرآن مجید اور فرقان حمید, قرآن قرن سے بنا ہے, اچھا ماشاءاللہ, ملانا, فرقان فرق سے بنا ہے, فرق کرنا, جدا بات کرنا. ویسے ہی ہے جیسے آپ نے کی ہے, جی جی لیکن اس میں جو اہم بات ہے جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں ہوالذی بعث فی الامیین رسولا, واہ 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 کیا بات. والذی بعث فی الامیین رسولا, کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں نے اپنا رسول امی لوگوں میں بھیجا. امی امی ان پڑھ کو کہتے ہیں, اچھا امی ان پڑھ کو. والذی بعث فی الامیین رسولا, یہ جو قرآن ہے اور فرقان ہے یہ بات میں فرق کرتا ہے, جہاں ملانا ہوتا ہے وہاں ملاتا ہے. اچھا واہ واہ. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بھیجا امی لوگوں میں, اور پھر سرکار کی تو شان بحال رکھنی تھی, بے شک سبحان اللہ, کہ وہ لوگ امی ہیں جہاں حضور تشریف لائے. والذی بعث فی الامیین رسولا, ٹھیک ہے, جہاں ہم نے رسول بھیجا وہ لوگ امی ہیں. تو امی لوگوں میں سرکار کو بھیجا, فرق کیا کیسے جی جی کہ وہ لوگ اہل کتاب بھی تھے. ظاہری بات ہے. اس وقت جب سرکار تشریف لائے یونان میں فلسفی منطقی بھی موجود تھے, کیمیا کا علم جاننے والے بھی موجود تھے, اور مکہ پاک میں اہل کتاب بہت علوم جاننے والے موجود تھے. لیکن جب سرکار آئے تو رب نے فرمایا ہوالذی بعث فی الامیین رسولا, تم سب ان پڑھ ہو, واہ واہ تم واہ, کچھ نہیں جانتے, جو بھی جانتا ہے میرا محبوب جانتا ہائے 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 کیا بات ہے. ہے. یہ فرق کیا ہے, اس کو فرقان کہتے ہیں. قرآن آیا, واہ اس واہ. نے بتایا ہوالذی بعث فی الامیین رسولا, چاہے وہ 1000 کتابوں کے عالم ہوں, سرکار کے آگے وہ ان پڑھ ہیں, واہ واہ واہ, کچھ نہیں جانتے. کیا بات ہے, جو بھی جانتا ہے میرا محبوب جانتا ہے. کیا بات ہے. تو عزیزان گرامی یہ مسئلہ پیش کس لیے آیا, جی جی, یہ آیت کریمہ کیوں آئی؟ سرکار مدینہ پاک میں ماشاءاللہ آپ گئے ہیں, الحمدللہ, مسجد قبلتین, جی جی, دو قبلوں والی مسجد, قبلوں والی مسجد, جہاں قبلہ تبدیل ہوا, قد تبدیل نرا ہوا. تقلب وجہک فی فی السماء السماء فلنولینک قبلۃ قبلۃ ترضاها, ترضاها. واہ واہ. تو عزیزان گرامی مسجد قبلتین ہے, جو عمرہ پہ جاتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں, زیارت کرتے ہیں, اس مسجد میں جاتے ہیں. اس مسجد کا نام پہلے تو قبلتین نہیں تھا, اچھا, کیونکہ قبلہ
پہلے دو قبلے ہوئے نہیں ہاں تو پہلے قبلتین ایک اس کو قبلہ کون کہہ سکتا بالکل تھا؟ ایسا ہی ہے. اس کا نام تھا حضرت سلمہ سرکار کی گھر والی جو تھی وہ اس محلے کی تھی, اچھا تو ماشاء اس اللہ. مسجد کو بولتے تھے سلمہ والی مسجد. اچھا واہ 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 جب واہ واہ. مدینے کے تاجدار وہاں نماز پڑھتے ہوئے قبلہ تبدیل ہوا دو قبلوں والی, تب اس کا نام رکھا گیا. اور عزیزان گرامی ماجرا یوں پیش آیا کہ بیت المقدس کی طرف مدینے کے تاجدار نماز پڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے. تو وہاں سے یہودی گزرے, ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یہ محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ دین ہمارا ہے, کتاب ہماری, سب کچھ ہمارا, قبلہ تو انہوں نے ہمارا اختیار کیا ہوا ہے. اللہ اکبر اللہ تو اکبر. مرد تو بات کرتے رہے, اس کے بعد عورتیں جب گزری, عورتوں کی تھوڑی سی عادت ہوتی ہے, بات کہیں اور کرتی ہیں, نظر کہیں اور ہوتی ہے, ایسے ہی ہے. تو ایک دوسرے کو بات کرتی ہیں کہ ذرا مجھے بتانا, یہ دیکھنا یہ نماز بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے ہیں. تو دوسری عورتوں نے کہا کون؟ کہتے ہیں سننے میں آیا ہے کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں دین ہمارا ہے, کتاب ہماری, کلام ہمارا, ایمان سب کچھ ہمارا, جو کلمہ پڑھے گا ایمان ہمارا اختیار کرے گا. تو عزیزان گرامی اس میں وہ عورتوں نے ایک تانا دیا سرکار کو کہ سب کچھ اپنا ہے, قبلہ انہوں نے ہمارا اختیار کیا ہوا ہے. تو آیت کریمہ آئی, سرکار کا چہرہ آسمان کی طرف, واہ واہ واہ, قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. کیا بات ہے مفتی صاحب. جب اس طرف آپ نے رخ کیا تو یہ آیت کریمہ آئی, هو الذی بعث فی الامیین رسولا. یہاں کافی علوم رکھنے والے لوگ ہیں, کہیں میرے محبوب کو تانا نہ مار دیں. اللہ اکبر اللہ. کتاب ہماری ہے, علم ہمارا ہے, فلسفہ ہمارا ہے, منطق ہماری ہے, آپ نے بس محنت کی ہے اس لیے آپ کا نام ہے. رب نے فرمایا نہیں, والذی بعث فی الامیین رسولا. یہ قرآن پاک نے آ کر فرق بتایا کہ چاہے وہ جتنا علم رکھتے ہیں وہ کچھ نہیں جانتے, جو آیا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے. جو آیا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے, چونکہ جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. ما کانا وما یکون. اور حدیث پاک ہے علمت علم الاولین والآخرین, او کما قال علیہ السلام. حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اولین کا علم بھی دے دیا ہے, اللہ نے مجھے آخرین کا علم بھی دے دیا ہے. معراج کی وہ شب جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے اس پار گئے اللہ کا دیدار کرنے کے لیے, تو حضور فرماتے ہیں اللہ نے اپنا دست قدرت اپنی شان کے مطابق میرے دو شانوں کے درمیان رکھا, مجھے سینے میں ٹھنڈک پہنچی. اور فرماتے ہیں پھر علمت علم الاولین والآخرین, جو سب کچھ جو ہو چکا تھا وہ بھی علم میرے سینے میں آ گیا, اور جو ہونے والا تھا وہ بھی علم میرے سینے میں آ گیا. ناظرین یہ ہیں صاحب قرآن, میرے مصطفیٰ کی شان وہ شان ہے. اعلیٰ حضرت فرما گئے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی دعا یہی مانگتا رہا, مولا تو راضی ہو جا. ہر امتی کی لبوں پر یہی تسبیح رہی, اے مولا تو راضی ہو جا. چرند پرند یہی صدائیں کرتے ہیں, اے اللہ تو راضی ہو جا. ہوائیں فضائیں اور پانی کا ہر قطرہ یہی رب سے التجا کرتا ہے, مولا تو راضی ہو جا. صدقے جاؤں اس سونے نبی پر کہ جس کی شان یہ ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب سارے مجھے راضی کرتے ہیں, میں رب ہو کے تیری رضا چاہتا ہوں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. ناظرین محترم بڑی پیاری گفتگو مفتی صاحب کی جاری و ساری ہے, کنٹینیو کریں گے. ہمارے درمیان عالمی شہرت یافتہ ثنا خان عالم اسلام کی عظیم آواز ہمارے درمیان تشریف فرما ہو چکے ہیں. آل نبی اولاد علی کسی تعارف کے محتاج نہیں, ان کا کلام ہی ان کا حوالہ ہے. میری مراد جناب سید ثقلین حیدر شاہ صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ سے ٹھیک ہے آپ کی ماشاءاللہ. جی اللہ کریم کا بڑا ہے. آج ہمارے پروگرام رضائے رمضان میں تشریف لا کے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ, اور یہاں کا ماحول اور جو الحمدللہ مفتی صاحب کی گفتگو جی جی, اور آج کا جو ٹاپک, جی جی الحمدللہ, اللہ پاک اس کے صدقے میں
ہم سب پہ اپنا فضل و کرم عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور شکر گزار ہوں میں فلک ٹی وی اور حرمین ساؤنڈ کہ جن کی یہ خوبصورت کاوش اور ٹرانسمیشن ہے. اللہ پاک اس کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. آمین آمین. اور ساتھ ہی میں حرمین ساؤنڈ سسٹم والے جو ہمارے بھائی ہیں جی جی ماشاء اللہ, ان کے والد گرامی جو جی اس جی. دنیا سے پردہ رخصت فرما ہوئے لیں. پردہ کر کے, آج ان کے لیے بھی ہم دعائیں مغفرت کریں گے بے شک انشاءاللہ. بے شک. اور تکمیل قرآن بھی ہوا ہے جی ماشاء اللہ. ماشاءاللہ اس میں اسی رحمتوں والے مہینے کے صدقے میں اور رحمت والی رات کے صدقے میں بے شک بے شک. اللہ پاک یقیناً وہ بخشے ہوئے تھے. ظاہری بات ہے الحمدللہ. تو ہماری دعائیں ان کے لیے کیا کام کریں گی, مگر پھر بھی اللہ پاک ہماری دعاؤں کے صدقے میں ان کی بھی اور ان کے جتنے بھی اہل و عیال دنیا سے جا چکے ہیں کامل بخشش و مغفرت فرمائے. ماشاء اللہ. جی بالکل, آپ کی دعائیں شامل حال. سادات کرام دعا کر دیں, سیدزادے دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ بگڑی بناتا ہے. چونکہ انہی کے در کا صدقہ ساری کائنات میں بٹ رہا ہے, انہی کے در کا صدقہ ساری کائنات کھا رہی ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جنہیں کہتے ہیں, یہ اسی گھرانے سے نسبت رکھتے ہیں. جی شاہ صاحب, پروگرام کے اندر کلام شامل کرنا ہے. آج ہمیں کیا سنا رہے ہیں آپ؟ حضرت واصف علی واصف کا لکھا ہوا کلام جی بسم اللہ. جی میں اس ارشاد. کی چند اشعار پیش کرتا ہوں. جی ارشاد ارشاد. صلاۃ والسلام. ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ, ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ, کرتے مالا مال وہ دامن بچھا کے دیکھ, کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دیکھ. ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار, ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار, تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دیکھ, تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دیکھ. دل جائیں گے گناہ تیرے, ہو جائے گا کرم, دل جائیں گے گناہ تیرے, ہو جائے گا کرم, تو بھی تیرے رسول پہ آنسو بہا کے دیکھ, تو بھی تیرے رسول پہ آنسو بہا کے دیکھ. خیرات
हो खैरात दे के कहते हैं मंगते की खैर हो बिन मांगे खैर मिलती है आज़मा के देख बिन मांगे खैर मिलती है आज़मा के देख वासिफ तेरी निजात का है रास्ता यही वासिफ तेरी निजात का है रास्ता यही उल्फत नबी की आल को दिल में बसा के देख उल्फत नबी की आल को दिल में बसा के देख मिलता है क्या मदीने में एक बार जा के दे ایک بار جو مانگ لیتا ہے پھر جھولی ایسے بھر جاتی ہے کہ وہ سبھی کو دینے والا بن جاتا ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں ایک شخص حاضر ہوا آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بڑا غریب ہوں ناتواں ہوں مفلس و نادا ہوں آقا دعا فرما دیجئے اللہ مجھے عطا کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا وظیفہ لینا ہے رزق کا تو گھر جایا کر پہلے گھر والوں کو سلام کیا کر پھر 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھا کر. اس عاشق نے یہی کام کیا وہ سلام بھی کیا کرتا وہ قل هو اللہ احد بھی پڑھا کرتا. عرض کرتا یا رسول اللہ اگر میرے گھر میں کوئی نہ ہو تو میں کیا کروں؟ تو حضور فرماتے جب گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکہ ایھا النبی کہہ لیا کر کیونکہ ہر گھر میں محمد کی روح موجود ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اتنا ملا کہ وہ غریب بانٹنے والا بن گیا پورے مدینے کے غریبوں کے اندر وہ تقسیم کرنے والا بن گیا. میرے اعلیٰ حضرت کا کلم وجد میں آیا فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. بھر کی جھولی میرے سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے. ناظرین محترم کیا چاہیے سنیے چاہیے کیا عاشقان نبی کے ہے من کی صدا سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے. یہ مل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے. ناظرین محترم شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت کلام پڑھا. شاہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو لازوال عروج عطا فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. مفتی صاحب صاحب قرآن اور قرآن کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. قرآن کے حوالے سے ایک کوسچن میرے ذہن میں آیا تو حدیث پاک میں نا کہ صامت قرآن ایک ہے صامت قرآن ایک ہے ناطق قرآن اس کی آپ کیا شرح فرمائیں گے؟ اس حوالے سے ہمارے ناظرین و سامعین جاننا چاہتے ہیں کہ صامت قرآن کیا ہے ناطق قرآن کیا ہے. جی بہت بہترین سوال ہے کہ صامت قرآن اور ناطق قرآن. جی بسم اللہ. قرآن صامت جو ہے وہ کتاب کی صورت میں جو قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں اس کو صامت قرآن کہتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اس کا مقصد معنی بنتا ہے کہ خاموش قرآن. خاموش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ خاموش ہے. اچھا نہیں اس زمانے میں خاموش ہے. واہ واہ. اس کے سامنے گمراہی ہو کفر ہو کوئی ایسی بات ہو یہ اس دور میں اس زمانے میں نہیں بولے گا. اچھا یہ قرآن
उकबा में, आखिरत में। वाह, आगे ये कुरान बोलेगा। ये सामित का मकसद हमेशा के लिए नहीं है, ये सिर्फ इस दौर में, ठीक है। इस ज़माने में ये कुरान जो किताब की सूरत में हम पढ़ते हैं इसको सामित कुरान कहते हैं। ठीक है। तो ये मैं बात आपको यूँ समझाता चलूँ कि आखिरी अशरा भी है, मौला अली सरकार की बात भी साथ में, हमारा जिंदाबाद, जो क्या बात है, जिस्म की जान है, रूह है हमारी, वो भी साथ बिल्कुल उनके ऐड हो जाएगी। घराने के चश्मो चराग भी बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम आपके दौर में एक गुमराहों का लश्कर बन गया। तो हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम आप सरकार उनके साथ जंग का ऐलान कर दिया। अच्छा, अल्लाहु अकबर। जब जंग का ऐलान किया तो उन्होंने क्या किया, सब ने कुरान अपने हाथों में ले लिया, अच्छा, पढ़ना शुरू हो गए। अल्लाहु अकबर। बाहर निकलते थे, लोगों को कहते थे कि देखें कुरान हमारे साथ है, अच्छा, हमारे साथ आ जाओ, अली को छोड़ दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम सरकार ने आवाज़ सुनी, उनकी दावत कि किस किस्म की दावत दे रहे हैं। बाहर आए, पाक अली के हाथ में तलवार थी। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान उनके हाथों में कुरान था, अली के हाथ पाक में अली के हाथ में तलवार थी। तो आपके बहुत प्यारे जुमले हैं, ऐसे इशारा किया, फरमाया कि हाजा कुरानुन सामितुन व अना कुरानुन नातिक। वाह 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 वाह, क्या बात है, वो खामोश क्या कुरान है रब का, मैं अली बोलता कुरान हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खामोश कुरान और बोलते कुरान में ये फर्क है कि वो किताब उसके सामने नाफरमानी हो, कुफ्र हो। इस जमाने में वे खामोश है जो नातिक कुरान है पाक हुसैन की तरह। वो 72 तो शहीद करा सकता है लेकिन खामोश नहीं रह सकता। ये नातिक कुरान होता क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी तफसीर फरमाई मुफ्ती साहब ने। सामित कुरान क्या है, नातिक कुरान क्या है। जो खामोश कुरान है उसे सामित कुरान कहते हैं, और जो बोलता कुरान है उसे नातिक कुरान कहते हैं। और किस अंदाज से अली पाक ने अपने उन मुखालिफिन को बतलाया कि तुम कुरान लिए फिरते हो, तुम्हें अभी पता नहीं कि ये सामित है, मैं नातिक हूँ, और फिर साथ में मैं जो समझा हूँ, और मुझे यहाँ से जो नुक्ता मिला है वो ये मिला है कि अली बताना चाहते थे कि अगर कुरान हाथ में भी पकड़कर तुम मुखालिफिन की सफ़ों में आ जाओ, तुम्हें हक नहीं मिल सकता। हक तुम्हें उस वक़्त मिलेगा कि हाथ में तलवार भी हो और फिर साया मौला अली का हो, तो हक फिर मैसर आता है। जी नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ हम प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। कलाम मज़ीद शामिल करेंगे। आले नबी औलाद अली सैयद सकलैन हैदर शाह साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे और जी जानेंगे कि आप क्या सुना रहे हैं। जी मैं आज, क्योंकि आज के टॉपिक के हवाले से ही जी खालिद साहब का लिखा हुआ कलाम, अच्छा माशाल्लाह, साहब का लिखा हुआ कलाम, मैं उसी को मैं पेश करता हूँ। एक दो चार जी इरशाद चाहूँगा, क्योंकि मौलाए कायनात, मौलाए कुल कायनात की बारगाह में भी जी हाजिरी है हो जाएगा। तो मैं नात के साथ ही मुंसलिक रह कर इंशाल्लाह मनक़बत के भी एक दो अशार पढ़ूंगा। जी बिस्मिल्लाह, ज़रूर ज़रूर इरशाद। अपना अपना हस्ती पे इजारा कुछ नहीं। बहुत खूबसूरत, बहुत आला। अपना हस्ती पे इजारा कुछ नहीं। अपना हस्ती पे इजारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं।
سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں اور ان کی نسبت سے اگر ملتے نہیں ان کی نسبت سے اگر ملتے نہیں تو رشتہ آپس میں ہمارا کچھ نہیں رشتہ آپس میں ہمارا کچھ نہیں روح سیاہی کا برم رکھنا حضور روح سیاہی کا برم رکھنا حضور ہم نکموں نے سنوارا کچھ نہیں ہم نکموں نے سنوارا کچھ نہیں اور فیصلہ خالد ہے یہ قرآن کا جو کہ بھی علامہ صاحب نے بات کی بے شک بے شک فیصلہ خالد ہے یہ قرآن کا ان کو رکھے نا جو پیارا کچھ نہیں ان کو رکھے نا جو پیارا کچھ نہیں سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں اور اسی طرح منقبت مولا کائنات کی بارگاہ میں میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم میرے علی کا اذان سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا اذان سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے جو صبر زہرا کو دیکھا تو پھر یقین آیا جو صبر زہرا کو دیکھا تو پھر یقین آیا حسین اور حسن کا ماں سے مزاج ملتا ہے میرے علی
کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، بغیر رب کی وہی کے جو بولتا ہی نہیں، بغیر رب کی وہی کے جو بولتا ہی نہیں، نبی کا رب کی زبان سے مزاج ملتا ہے، نبی کا رب بغیر رب کی وہی کے جو بولتا ہی نہیں، بغیر رب کی وہی کے جو بولتا ہی نہیں، نبی کا رب کی زبان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، سخا میں اور عطا میں وہ ایک جیسے ہیں، سخا میں اور عطا میں وہ ایک جیسے ہیں، بتاؤ ایسا کہاں سے مزاج ملتا ہے، بتاؤ ایسا کہاں سے مزاج ملتا ہے، کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا۔ کیا بات ہے جی، شاہ صاحب سلامت رہیں تا قیامت رہیں، بہت پیارا کلام، دل چاہ رہا تھا کہ آپ کا کلام چلتا رہے اور ٹرانسمیشن بھی چلتی رہے، اور مجھے پیغامات جو ہے وہ میسیج کے ذریعے بھی الحمدللہ یہ موصول ہوئے کہ جی کلام کو جاری رکھیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین محترم، پروگرام بالکل اختتام کی طرف ہے، میں مفتی صاحب کی طرف جانا چاہوں گا، ایک آخری کوسچن جو ہے وہ شامل کرنا چاہوں گا اور جانیں گے اس سوال کے حوالے سے، اور یہ بڑا اہم سوال ہے، تمام ناظرین اس کو بڑے غور سے سنیے گا۔ جو لوگ مفتی صاحب سادہ قرآن پڑھتے ہیں، کیا ان کو بھی ثواب ملے گا؟ سادہ قرآن، اس کی وضاحت بھی فرما دیجئے گا۔ جی جی جی، ہاں جی، ہاں جی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت اچھی بات کی۔ یہ سادہ یا امپورٹڈ یہ نہیں ہے، اچھا، قرآن ایک ہی ہے، جی جی، اس کا ایک ہی انداز ہے، واہ واہ، ہمارے مختلف انداز ہیں، ہم، لیکن قرآن مجید فرقان حمید عربی زبان میں ہے، بے شک، اس کی زبر زیر پیش شد مد جزم میں اگر کوئی اضافہ یا کم ہو جائے تو معنی بدل جاتا ہے، بے شک ایسا ہی ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ اس کے تلفظ میں جو ہے نا، ادائیگی میں اگر فرق آ جائے تو بھی معنی بدل جاتا ہے، ایسا ہی جیسے ہے۔ قل هو اللہ احد ہے، قاف بریک ہے، تو اس کا معنی کہہ دیجئے، اگر اس کو ہم قاف پر ہے، موٹا ہے، تو اس کا معنی ہے کہہ دیجئے، اسے ہم بریک کر لیتے ہیں کل، تو اس کا معنی بنتا ہے کھا لیجئے، اللہ ایک ہے، ہاں، استغفر اللہ، فرق ہو گیا۔ اور سب سے اہم جو بات ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اس کو ہمارے استاد فرماتے تھے کہ اگر عظیم موٹا نہیں کر سکتے نا، پر ذاک پر نہیں کر سکتے، سبحان ربی الکریم پڑھا کریں،
یہاں رب کائنات کو آپ عظیم نہ کہیں، ہائے 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 ہائے، وہ عظیم ہے، عظیم ذلت والا نہیں، عظمت والا ہے، کم از کم اتنا خیال کریں۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان گرامی، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، واہ واہ واہ، کافی قرآن پڑھنے والے ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار مدینہ نے فرمایا بقدر ما یجوز بہ الصلاۃ فرض عین، سبحان اللہ، بقدر ما یجوز بہ الصلاۃ فرض عین، جو قرآن نماز میں پڑھا جائے اسے تجوید کے ساتھ قرات کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے۔ بالکل تو ہم صحیح ہے۔ لوگ اصل میں قرآن سے دور ہیں، کافی قریب جائیں تو پتہ چلے۔ عزیزان گرامی، وہ سادہ نہیں ہے، وہ زیادتی ہے، مجہول ہے۔ ہم کو قرآن معروف پڑھنا چاہیے، مجہول نہیں پڑھنا چاہیے۔ مجہول سے، مجہول کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں، جیسے وہ اس کو پھر ہم کہیں کہ وہ جو سادہ ہوتا ہے، جیسے ایک لفظ ہے بشیرا و نذیرا، یا لفظ نذیر ہے، ایک عام بندہ نذیر جس کا نام ہو، خدا کا بندہ ہے، نذیر ہے، اسے ہم کہیں ناظیرا، وہ کہے گا کیا کر رہے ہو تمہیں، میرا نام پکارنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو جب خدا کی باری آتی ہے پھر کہتے ہم سادہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ، یہ سادہ نہیں ہے، یہ زیادتی ہے۔ بے شک۔ اور نماز میں ایک چیز، وہ دو چیزیں میں اور بتاتا جاؤں، وہ میرے اوپر اب فرض ہو گئی ہیں کہ میرا بتانا بنتا ہے، کہ ہم پڑھتے ہیں ربی جعلنی، ہاں یہ بہت بڑی بات ہے ناظرین، ربی کیجئے گا جی، جعلنی، جیم کے اوپر زبر ڈالتے ہیں، لا حول ولا قوت، جبر جی نہیں جی، ہے، لفظ ہے ربج علنی، ہاں امر کا صیغہ ہے، ربج علنی، ربی جعلنی، ہم وہ کہتے ہیں ہم سادہ پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک مدرسے میں اتفاق ہوا، جی جی، پورے حافظ ہو گئے تھے بچے، تو میں نے کہا بیٹا مجھے نماز سناؤ، تو وہ پڑھتے تھے التحیات، تو میں نے کہا صدقے جاؤں، یہ بھی لفظ جو ہے التحیات ہے، ویری گڈ، زبردست جی، التحیات نہیں ہے۔ یہ تین چیزیں میں آج نماز میں بتا رہا ہوں قرآن پاک کے حوالے سے، کہ یہ چیزیں اہم ہیں، یہ آ جاتی ہیں۔ ایک تو سبحان ربی العظیم، پر پڑھنا ہے، اگر پر نہیں پڑھ سکتے، ذا کو موٹا نہیں کر سکتے، تو سبحان ربی الکریم پڑھیں، عظیم نہ کریں۔ دوسری بات التحیات ہے، التحیات نہیں ہے، التحیات للہ والصلوات، واہ واہ واہ، اور اس کے بعد تیسری جو بات ہے اہم، جو غلطی ہو جاتی ہے، ربی جعلنی، ایسے ہم نے ہرگز نہیں پڑھنا، ہم نے پڑھنا ہے ربج علنی، یہ اصل ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کو وہ سادہ نہ کہیں جس پہ پاک علی نے فرما دیا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، اس کو ہم سادہ نہ بولیں، یوں کہیں کہ ہم قرآن کو غلط پڑھتے ہیں، قرآن ہمارے اوپر لعنت کرتا ہے۔ ہم قرآن کو صحیح سیکھیں اور سمجھیں، بے شک، انشاءاللہ العزیز ہم سیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ بالکل جی، علم کے شہر کا دروازہ جب بول دے کہ قرآن جو ایسے پڑھے اس پر لعنت ہے، تو ظاہری بات ہے پھر اسے قرآن کیسے سمجھ آ سکتا ہے۔ ناظرین محتشم، یہ قرآن کی عظمت و شان کی ڈھنکے تا قیامت بجتے رہیں گے۔ میں آخر میں، چونکہ اختتام ہے، آخری میں جملے ادا کر کے بات کو وائنڈ اپ کروں گا۔ قرآن کا تھوڑا سا مختصر سا تعارف میں کہتا چلوں۔ جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں، ناظرین غور کیجئے گا، توریت سے لے کے انجیل تک کسی کتاب میں نام موجود نہیں ہے، کسی کتاب میں یہ موجود نہیں کہ وہ کتاب دن میں آئی کہ رات میں آئی، کسی کتاب میں شاہ صاحب یہ موجود نہیں ہے کہ وہ کتاب جو ہے وہ کس زبان میں آئے گی، پھر یہ بھی موجود نہیں ہے کہ اسے کون لے کر آئے گا۔ اگر توریت سے پوچھیں نا تیرا نام کیا ہے، توریت خاموش ہے۔ زبور سے پوچھیں تیرا نام کیا ہے، تو مصحف زبور خاموش ہے۔ انجیل سے پوچھیں تیرا نام کیا ہے، تو انجیل خاموش ہے۔ قرآن سے پوچھے تو قرآن بولتا ہے بل ہوا قرآن مجید۔ اور اگر قرآن سے پوچھے تجھے کون لے کر آیا، تو قرآن کہتا ہے نازل بہ الروح الامین۔ اگر ان تینوں کتابوں سے پوچھیں تو یا زبور انجیل سے بھی تم دن میں آئی کہ رات میں، تو وہ خاموش ہیں۔ قرآن سے پوچھا تو بولا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہاں، اور پھر اسی طرح ناظرین محترم، اگر تینوں کتابوں سے پوچھا جائے کہ بتائیں کس مہینے میں نازل ہوئیں، تو وہ تینوں کتابیں خاموش ہیں۔ قرآن بولا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
یہ عظمتیں ہیں صاحب قرآن کے صدقے، یہ قرآن بھی عظمت والا ہے، صاحب قرآن بھی عظمت والا ہے۔ ناظرین محترم، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام جو ہے وہ بالکل اختتام کی طرف ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی دعائیں، آپ کی محبتیں شامل حال رہیں گی۔ بالیقین اسی طرح کی جو خوبصورت گفتگو آپ ماشاءاللہ اسکرین کے اس پار سن کر سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں، آپ اس کو ضرور شیئر کریں کہ آپ کے منہ سے سبحان اللہ اگر نکلتی ہے تو پھر آپ نہیں چاہتے کہ کوئی اور سن کے بھی سبحان اللہ کے جملے بول دے، وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو ناظرین، فلک نیوز اینڈ حرمین ساؤنڈ سسٹم کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، اسے شیئر کرنا بھی بالکل مت بھولیے گا، چونکہ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ کو قرآن و حدیث کی خوشبو نظر آئے گی۔ روضائے رمضان تو ایک کڑی ہے، آگے دیکھیں انشاءاللہ قرآن و حدیث سے لبریز گفتگو آپ کو سننے کو ملے گی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مفتی صاحب کا شکریہ ادا کریں گے، ہمارے درمیان جو شروع سے لے کے آخر تک تشریف فرما ہوئے۔ میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں مفتی صاحب، آپ ماشاءاللہ تشریف لے کر آئے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اور ماشاءاللہ گفتگو کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شاہ صاحب آپ کا بھی بہت مشکور ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، آپ تشریف لے کے آئے۔ ناظرین محترم، یہ ہمارے مہمان آتے رہیں گے، حضور کی باتیں سناتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ کل ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی، ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے چہروں کے ساتھ، اور تب تک کے لیے ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور دعاؤں کے اندر ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ تب تک کل تک کے لیے مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ رمضان